बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन और एक्सक्लूसिव ख़बरों के साथ। अपनी बहन उज़्मा ख़ान के ज़रिए इमरान ख़ान ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल ख़ान आफरीदी को क्या खुफिया पैगाम भिजवाया है और इसमें कौन से 7 दो टोक अहकामात जारी किए हैं और इन 7 अहकामात में किस बड़े इनकलाब की तैयारी का हुक्म है, ये एक्सक्लूसिव तफसीलात आज की इस वीडियो में नाज़रीन हम शेयर करने जा रहे हैं। और साथ ही ये भी बताएंगे कि इस्लामाबाद में किन 3 बड़ों की मीटिंग में कप्तान का ये खसूसी पैगाम ज़ेर गौर आया है और इसमें कौन से अहम फैसले किए गए हैं। आज की वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहाँ गायब हैं और छुप छुपा कर चोरी छुपे वो क्या कर रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 30 अरकान असम्बली जिनमें MNAs और MPs शामिल हैं तीनों सूबों से, और 60 के करीब टिकट होल्डर्स का एक ग्रुप इसमें शामिल है, वो अली अमीन गंडापुर के साथ किसके इशारों पर राब्ते में है और इनमें ज़्यादा तादाद पंजाब के अरकान कौमी व सूबाई असम्बली और टिकट होल्डर्स की क्यों है, बाकियों की क्या तादाद है, ये पूरी डिटेल आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। और इमरान ख़ान के हुक्म पर इन डबल क्रॉस अरकान असम्बली व टिकट होल्डर्स के ख़िलाफ़ पार्टी की तरफ से क्या बड़ा सख्त अक़दाम किया जाने वाला है, और इमरान ख़ान का फ़ैसला कुन पैगाम आ जाने के बाद इस्लामाबाद के इस इजलास में, जो बड़ा अहम इजलास था 3 बड़ों का, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मौजूदा रजीम को घायल करने के लिए क्या हिकमत अमली बनाई है और इस हिकमत अमली के ज़रिए जेल में बैठा कैदी नंबर 804 किस तरह इक़्तिदार में बैठे ताकतवर लोगों को 1000 कट यानी 1000 ज़ख़म लगाने वाली हिकमत अमली के ज़रिए घायल करके चारों शाने चित कर देगा। और लाहौर की बुज़ुर्ग रूहानी शख्सियत हज़रत बाबा जी दाता दरबार वालों ने इस जंग को सांप और न्योले की लड़ाई क्यों करार दिया है, ये तमाम दिलचस्प तबसरे और रूहानी इशारे भी आज की इस वीडियो में शामिल हैं। नाज़रीन, तफसील में जाने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों को ये याद दिलाना चाहते हैं कि ये चैनल आपका अपना है, इसलिए आप इसे जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब करके घंटी का निशान ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी नई आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव रिसर्च बेस्ड और दिलचस्प वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह ना जाए। नाज़रीन कराम, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए या हमारी टाइमलाइन पर मौजूद कोई और वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसे अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि इसी तरह हम चिराग से चिराग जला कर ही जो मेन स्ट्रीम बिकाऊ मीडिया है उसकी तरफ से फैलाई हुई मायूसी, नाउमीदी और खौफ के अंधेरों को दूर करना है, और ये चिराग से चिराग इंशाअल्लाह जलता ही रहेगा और 25 करोड़ अवाम की गालब अक्सरियत इसमें शरीक होगी। इस हवाले से एक बड़ी हिकमत अमली इमरान ख़ान के इन अहकामात में है, गालबन 5वां नंबर हुक्म है। जब आप वो सुनेंगे तो भी आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे कि ख़ान अडयाला जेल में बैठा है लेकिन किस तरह बारीक बीनी से गौर व फिक्र करता रहता है, और फिर जो ही उसे मौका मिलता है वो अहकामात अपनी बहनों के ज़रिए, अपने वकला के ज़रिए आप तक पहुंचा देता है। अब ये खसूसी हुक्म आपके लिए भी है, जो दोस्त पाकिस्तान के अंदर हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, सब के लिए वो 5 नंबर हुक्म है। वो भी जब हम उस तक पहुँचेंगे तो आप उसे ज़रूर गौर से सुनिएगा। तो नाज़रीन कराम, जिस दो हैकल और ताकतवर दुश्मन को एक ही हमले में मार गिराना मुश्किल हो, उसे 1000 कट स्ट्रेटजी यानी 1000 छोटे छोटे ज़ख्म लगाकर निढाल करके घायल करके गिराया जाता है।
یہ اسٹریٹجی چھوٹی ریاستیں بڑی ریاستوں کے خلاف استعمال کرتی ہیں، آزادی کی جنگ لڑنے والے چھوٹے گروہ ظالم و جابر اور طاقتور حکومتوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں، اور احتجاجی تحریکیں خون خوار آمریتوں کے خلاف استعمال کرتی ہیں۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے ناظرین کہ یہ صرف انسانوں کو اللہ نے یہ نہیں سوچ دی کہ جو بڑا اور طاقتور دشمن ہے اس سے کس طرح گرانا ہے آپ نے، یہ سوچ اللہ نے ان بلٹ کر دی ہے جانوروں میں بھی۔ اس کی ابھی ہم آپ کو تفصیل بتاتے ہیں کہ چھوٹے جانور بھی بڑے جانوروں کے شکار کے لیے یہی ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ شیر اور چیتے کا شکار کرنے کا ایک اپنا انداز ہے کہ ایک ہی زوردار حملے میں اپنے شکار کو بھنبوڑ کر گرانا اور اسے مار کر پھر اس کا گوشت کھانا، اس کا خون پینا۔ لیکن جو چھوٹے شکاری ہیں، مثلاً جو جنگلی کتوں کے غول ہیں، جو لگڑ بگڑ ہیں اور جو بھیڑیوں کے غول ہیں، ان کی طرف سے جب بھینس، زرافے یا نیل گائے کسی بڑے جانور کا شکار کیا جاتا ہے تو ان چھوٹے شکاریوں کا غول اپنے اس شکار کو چھوٹے چھوٹے زخم لگا کر بھاگ جانے اور اپنے شکار کو مسلسل بھگا بھگا کر ہلکان کرنے کی حکمت عملی اپناتا ہے، اور یہ حکمت عملی قدرت نے ان چھوٹے جانوروں کی فطرت میں کسی سافٹ ویئر کی طرح فٹ کر رکھی ہے۔ اپنے شکار کو کئی گھنٹوں تک، بعض کا 2-3 گھنٹوں تک یہ ہنٹ جاری رہتا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے زخم لگا کر مسلسل بھگاتے رہتے ہیں، اور اس دوران جو افریقی بھیڑیے ہیں اسے اپنے شکار کو گھیر کر کسی دلدلی علاقے کی طرف لے کر جاتے ہیں، شعوری کوشش کرتے ہیں، اور سائبیریا کے بھیڑیے جو ہیں وہ اپنے دیو ہیکل شکار کو، جو بھینسا یا کوئی اس طرح کا شکار ہوتا ہے، یاک وغیرہ، وہ اس کو اس ایریے کی طرف لے کر جاتے ہیں جان بوجھ کر جہاں 2-2 فٹ جو ہے وہ برف باری ہو چکی ہو اور جہاں سے گزرنا یا دوڑنا سخت مشکل ہو۔ اگر آپ دلدل میں جائیں اور آپ زخمی بھی ہوں اور تھکے ہوئے بھی ہوں تو آپ وہیں گر جاتے ہیں، پھر آپ آگے نہیں جا سکتے۔ اگر آپ زخمی ہوں شدید اور بالکل تھکے ہوئے ہوں اور آپ کو کسی برف میں چلنا پڑ جائے جو 3 فٹ 4 فٹ برف ہوتی ہے یا 2 فٹ، تو آپ پھر وہیں گر جاتے ہیں۔ تو ناظرین، یوں کئی گھنٹوں تک جاری رہنے والے اس ہانکے کے ذریعے یہ چھوٹے شکاری اپنے بڑے ٹارگٹ کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور سینکڑوں زخم لگنے کی وجہ سے شدید زخمی وہ جو بڑا جانور ہے اتنا گھائل اور اتنا بے حال ہو جاتا ہے کہ تھک کر گر جاتا ہے، اور پھر یہ چھوٹے جانور اس کے مرنے کا بھی انتظار نہیں کرتے اور زندہ شکار کے جسم سے ہی گوشت نوچ نوچ کر کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یوں پھر آپ نے دیکھا ہوگا اکثر نیشنل جیوگرافک پر اور اینیمل پلانٹ پر اور دوسرے جو چینل ہیں ان پر کہ ان دیو ہیکل جانوروں کو اپنے سے کئی گنا چھوٹے اور کمزور شکاریوں کے ہاتھوں ایک انتہائی اذیت ناک موت مرنا پڑتا ہے۔ ناظرین کرام، لاہور کی بزرگ روحانی شخصیت حضرت بابا جی داتا دربار والوں نے حکومت و اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان اور ان کی ٹیم جو 25 کروڑ عوام کی غالب اکثریت پر مشتمل ہے، ان کی لڑائی کو سانپ اور نیولے کی جنگ بھی قرار دیا ہے، جس سے مراد یہ ہے ناظرین کہ عمران خان اپنے گروپ کو کس طریقے سے استعمال کرے گا۔ اس ویڈیو کے تھم نیل میں ہم نے عمران خان اور عاصم منیر کا نام اپنے اپنے گروپ کے استعارے کے طور پر استعمال کیا ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ عمران خان گروپ عاصم منیر سرکار کو کس طریقے سے گھائل کرے گا۔ ناظرین کرام، بابا جی داتا دربار والوں کا فرمانا ہے کہ قافلہ عمران خان یہ جنگ کسی نیولے کے انداز میں لڑے گا تو جیت جائے گا۔ یہ بھی وہی تھکانے والا اور 1000 کٹ والا ایک فارمولہ ہوتا ہے جو آپ اس جنگ میں دیکھ سکتے ہیں، جو بعض اوقات گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بھی جاری رہتی ہے نیولے اور سانپ کے اور کوبرا کے درمیان۔ اور وہ انداز یہ ہوتا ہے کہ سانپ کے جو کاٹنے سے اس کے سے بچ کر جو نیولا ہے وہ اسے چھوٹے چھوٹے زخم لگاتا رہتا ہے، کبھی اس کے سر اور منہ کی طرف، کبھی اس کی دم پر کاٹ کر،
اور پھر وہ کرتا یہ ہے کہ اس کو وہ سانس نہیں لینے دیتا سانپ کو، اور مسلسل حملہ آور رہتا ہے۔ اس لڑائی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آخر کار بھلے وہ بڑا کوبرا سانپ ہو، وہ تھک کر شدید گھائل ہو جاتا ہے اور بالکل تھک بھی جاتا ہے، لیکن نیولے کی بناوٹ اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ وہ تھکتا نہیں ہے، اور آخر کار سانپ کو شکار کر کے آخری حملے میں اس کے سر کو اپنے جبڑے میں لیتا ہے اور گھسیٹ کر اپنے بل میں لے جاتا ہے، اور کئی روز پھر اس اعلیٰ قسم کی پروٹین پر مشتمل گوشت کی پھر وہ دعوت اڑاتا ہے۔ بابا جی کا فرمانا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، تحریک تحفظ آئین پاکستان اور ملک کے 25 کروڑ عوام، یہ بھی تھک ایک قوت ہے، جس طرح کہ نیولا نہیں تھکتا، کیونکہ ان سب نے مسلسل جب برسرے پیکار رہنا ہے تو ان میں سے چند کروڑ بھی برسرے پیکار ہوں گے تو باقی ریسٹ کر لیں گے، پھر دوسرے چند کروڑ برسرے پیکار ہوں گے تو باقی ریسٹ کر لیں گے، لیکن جو حکومت ہوتی ہے اس کے پاس ریسٹ کرنے والی کوئی پوزیشن نہیں ہوتی، کہ ان کی تعداد عوام کے مقابلے میں بہت کم ہوتی ہے، اس کی ابھی تفصیل ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو ناظرین، اعلیٰ قسم کی جو پروٹین ہے، بابا جی کا یہ کہنا ہے کہ 25 کروڑ عوام کو بھی یہ اعلیٰ قسم کی پروٹین کی دعوت بہت جلد ملنے والی ہے، اور یہ جو دعوت ہے اب زیادہ دور نہیں رہ گئی، کیونکہ اپنی مسلسل مزاحمت سے انہوں نے حکومت و اسٹیبلشمنٹ کو تھکا دیا ہے، اور آنے والے دنوں میں اس جنگ مسلسل میں تیزی آنے والی ہے، اور نتیجہ وہی نکلے گا کہ جو تاریخ میں ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، کہ پھر آخر کار قوم جیت جاتی ہے اور ظالم و جابر آمریت ہار جاتی ہے۔ ناظرین، وجہ اس کی یہ ہے کہ حکومت و اسٹیبلشمنٹ زیادہ سے زیادہ 10-15 لاکھ لوگوں کی پر مشتمل ہوتی ہے۔ 8-10 لاکھ جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز ہیں، چند لاکھ جو ہیں وہ بیوروکریسی ہوتی ہے اور پولیس ہوتی ہے، اور باقی 1,00,000-1.5 یا 40-50 ہزار وہ برسر اقتدار طبقہ عمرہ ہوتا ہے جو ملک کو لوٹ رہا ہوتا ہے۔ یہ سارے مل ملا کر بمشکل 10-15 لاکھ بنتے ہیں، جبکہ اس کے جواب میں جو لشکر عوام ہے، جو قوم ہے، اس کی تعداد پاکستان میں 20 سے 25 کروڑ ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ حکومتی صفوں میں کل 10-15 لاکھ لوگوں میں سے جو بیانیہ بنانے والی صلاحیت رکھتے ہیں وہ بمشکل 10-15 ہزار، 12 ہزار، 15 ہزار لوگ ہوتے ہیں، جبکہ جو 20-25 کروڑ عوام ہیں ان میں بیانیہ بنانے والوں کی تعداد 1.5-2 کروڑ ہوتی ہے۔ اب کہاں ناظرین 10-12-15 ہزار لوگ یا 10-15 ہزار دماغ، جبکہ بیانیہ کی اس جنگ میں دوسری طرف 1.5-2 کروڑ دماغ، وہ کیسے ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اس لیے آخر کار وہ بھی تھک کر ہار جاتے ہیں جو 10-12 ہزار دماغ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ دماغ کی، ذہن کی، یقین کی اور مورال کی جنگ ہوتی ہے۔ اس لیے آخر کار تھکنا انہوں نے ہی ہوتا ہے جو تعداد میں بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اب 1.5-2 کروڑ دماغوں کا 10-15-20 ہزار دماغوں سے جو مقابلہ ہے وہ بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ جو 1.5-2 کروڑ دماغ ہیں ان کو تو ریسٹ کرنے کے لیے بھی بہت ٹائم ہے، باقی ان میں سے برسرے پیکار رہیں گے۔ یہ 10-12 ہزار ہلکان ہو جاتے ہیں۔ کریٹیوٹی بھی ایک محدود ہوتی ہے ہر دماغ کی، وہ کر کر کے تھک جاتے ہیں۔ ایک پھر ان کا جو خاص طور پر ان کا جو مشن ہے وہ صرف پیسہ ہے، جبکہ دوسری طرف نظریاتی سوچ ہے، نظریاتی جذبہ ہے جو 1.5-2 کروڑ دماغ ہیں ان کے پاس، تو وہ تھکتے بھی نہیں ہیں۔ یوں بھیڑیوں اور نیولے کا جو شکار ہے آخر کار تھک ہار کر اپنی بقا کی جنگ بھی ہار جاتا ہے، اسی طرح یہ جو طبقہ عمرہ ہے وہ بھی ہار جاتا ہے۔ یہ تاریخ کا فیصلہ ہے، یہ پولیٹیکل سائنس کا قانون ہے، یہ تبدیل نہیں ہوتا۔ ناظرین اکرام، اب چلتے ہیں اہم خبروں، اسلام آباد کی اہم میٹنگ اور عمران خان کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان آفریدی کے نام خفیہ پیغام کی طرف، اور ان 7 احکامات کی طرف جو سابق وزیر اعلیٰ جو سہیل خان آفریدی کے لیے محترمہ عظمیٰ خان کے ذریعے آئے ہیں، اور پھر سہیل خان کے ذریعے وہ آگے کہاں پہنچے ہیں وہ پوری تفصیل ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کہاں غائب ہیں، اور پنجاب و سندھ کے میر جعفروں کے ساتھ مل کر کس چکر میں ہیں، اور عمران خان کے حکم پر پی ٹی آئی ان کے ساتھ کیا سلوک کرنے جا رہی ہے۔ یہ بڑی خبر شیئر کرنے سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کل رات اسلام آباد میں ہونے والی 3 بڑوں کی
اہم میٹنگ کی جس میں 5 بڑے فیصلے کیے گئے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس میٹنگ میں جناب محمود خان اچکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان آفریدی نے شرکت کی۔ اس میٹنگ کا جو پہلا مرحلہ تھا وہ علیحدگی میں ملاقات پر مشتمل تھا، جس میں سہیل خان آفریدی نے عظمیٰ خان کے ذریعے آنے والا خفیہ پیغام اور مبینہ طور پر 7 اہم احکامات محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس تک پہنچائے۔ میٹنگ کا دوسرا سیشن اوپن تھا، جس میں محترمہ علیمہ خان، محترمہ نوریم خان اور محترمہ عظمیٰ خان، مینا خان اور دیگر اہم رہنماؤں نے بھی شرکت کی۔ ذرائع کا ناظرین کہنا ہے کہ عمران خان کی طرف سے جو 7 احکامات پہنچائے گئے ہیں ان میں 2 جو ہیں وہ خفیہ ہیں اور 5 جو ہیں وہ اوپن ہیں، اور جو 5 بڑے فیصلے کیے گئے ہیں ان میں سے 1 اوپن کر دیا گیا ہے اور 4 کو تاحال خفیہ رکھا گیا ہے۔ یہ ساری تفصیل ابھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا حکم جو خان نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی فوری طور پر ڈی چوک اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ نہیں کرے گی اور حکومت کے اشتعال دلانے کے باوجود کسی بڑے ٹکراؤ کی طرف نہیں جائے گی اور 1000 کٹ اسٹریٹجی کے تحت چھوٹے چھوٹے زخم لگا کر اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کو تھکانے کا سلسلہ جاری رکھے گی، کیونکہ جو مرید کے میں ہوا ہے ٹی ایل پی کے ساتھ، اگر ایک بڑا اس طرح پوری قیادت اکٹھی ہو کر ایک جگہ پر پروٹیسٹ کرنے جائے گی تو یوں سمجھ لیں کہ حکومت کو تر نوالا مل جائے گا کہ جس طرح ایک ہی حملے میں پوری ٹی ایل پی قیادت اور اس کے سرگرم ورکرز کو ملیا میٹ کر دیا گیا، تو یہی کام پھر پی ٹی آئی کے ساتھ بھی کیا جائے گا۔ تو پی ٹی آئی ایک جگہ پر اکٹھی نہیں ہوگی، اس کی قیادت یہ طے کیا گیا ہے اور پورے ملک میں چھوٹے چھوٹے ایونٹ کر کے 1000 کٹ اسٹریٹجی پر عمل کیا جائے گا اور حکومت کو تھکایا جائے گا۔ نمبر 1 حکم یہ ہے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان آفریدی، خیبر پختونخوا حکومت اور کابینہ، پی ٹی آئی کی تمام تنظیمیں اور پورے ملک سے تعلق رکھنے والے تمام پی ٹی آئی ارکان قومی و صوبائی اسمبلی، سینیٹرز اور ٹکٹ ہولڈرز اور عمران خان کی تینوں بہنیں، یہ سب لوگ صرف 2 لوگوں کا، 2 لیڈروں محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کے حکم پر عمل درآمد کے پابند ہوں گے۔ قومی اسمبلی یا سینٹ کی طرف سے ان دونوں شخصیات کو اپوزیشن لیڈر ڈکلیئر کیا جائے یا نہ کیا جائے، عمران خان نے اپنے اڈیالہ جیل کے فرمان کے تحت ان دونوں لیڈروں کو ملک گیر اپوزیشن لیڈر ڈکلیئر کر دیا ہے۔ کپتان کے اس حکم کو دونوں قائدین تک پہنچاتے ہوئے وزیر اعلیٰ سہیل خان آفریدی نے انہیں واضح کر کے 2 ٹوک انداز میں کہہ دیا کہ اب عمران خان سے رابطہ ہو یا نہ ہو، ہمیں حتمی اور فائنل حکم دے دیا گیا ہے کہ اب آپ 2 شخصیات کا حکم ہی عمران خان کا حکم ہوگا۔ آپ کہیں گے تو احتجاج کی رفتار دھیمی رکھی جائے گی، آپ کہیں گے تو ہم پوری قوت سے ڈی چوک کی طرف مارچ کریں گے۔ کپتان نے آپ دونوں شخصیات کی بصیرت پر اعتماد کیا ہے اور پی ٹی آئی کی پوری طاقت اور پوری خیبر پختونخوا حکومت کی طاقت اب آپ 2 شخصیات کے ہاتھ میں دے دی گئی ہے۔ ناظرین کرام، یہ 2 ٹوک حکم آ جانے کے بعد اب اگر حکومت و اسٹیبلشمنٹ عمران خان کی ملاقاتیں بند بھی رکھتی ہے تو پی ٹی آئی کی تحریک میں کوئی جھول نہیں آئے گا، کیونکہ عمران خان نے کمال چابک دستی سے نہ صرف خیبر پختونخوا حکومت کو بلکہ پوری پی ٹی آئی کو علی امین گنڈا پور جیسے میر جعفروں کے ہاتھوں یرغمال ہونے کی صورتحال سے آزاد کروا لیا ہے، اور جس پر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دونوں سخت سیکھ پا ہیں کہ ان کی کئی سالوں کی جو مسلسل محنت تھی وہ ضائع ہو گئی ہے۔ اب پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت، پی ٹی آئی کی پوری ملک گیر جماعت اور پارلیمانی پارٹی تینوں صفحے جو ہیں وہ میر جعفروں سے بڑی حد تک پاک ہو چکی ہیں۔ کپتان کا ناظرین تیسرا حکم یہ ہے کہ بچے کھچے غداروں کے بارے میں
फैसला किया जाए फौरी तौर पर। इस पर अमल दरामद के लिए बहुत जल्द तीनों बड़ों का एक और अहम खुफिया इजलास होगा, ऐसा कहना है ज़राए का, जिसमें पीटीआई के अंदर ऑपरेशन क्लीन अप के लिए मीर जाफरों की एक फहरिस्त पेश की जाएगी और जो पीटीआई लीडर और अरकान असम्बली खुफिया तौर पर इस्टेब्लिशमेंट व फार्म 47 हुकूमतों के साथ राब्तों में हैं और मुसलसल मफादात भी ले रहे हैं, उन्हें फाइनल वार्निंग देकर पार्टी से फारिग कर दिया जाएगा। ज़राए का कहना है कि इन अरकान असम्बली टिकट होल्डर्स और अहम ओहदेदारों की कुल तादाद 90 के करीब है, जो इब्तदाई फहरिस्तें तैयार हो चुकी हैं और इन 90 में मीर जाफरों में से 50 मीर जाफरों का ताल्लुक पंजाब से है, 12 का सिंध से है, 8 का बलूचिस्तान से है और 20 मीर जाफर जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा से हैं। ज़राए का कहना है कि जब ये नाम सामने आएंगे तो और उनके खिलाफ हतमी फैसले का ऐलान होगा तो पूरे मुल्क में एक बड़ा सियासी भूचाल आ जाएगा। चौथा बड़ा हुक्म नाज़रीन कराम इमरान खान का ये है कि महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास अब पंजाब और सिंध के तमाम मामलात भी अपने हाथों में ले लें और दोनों सूबों में डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल तक तंजीमी व तबलीगी सरगर्मियों का नए अंदाज में सिलसिला शुरू करें। ये भी नाज़रीन बहुत ज़ोरदार किस्म की प्लानिंग है जो भी आप सुनेंगे कि इमरान खान का जो हुक्म है इसमें उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया के हवाले से अगला जो हुक्म है वो सोशल मीडिया के हवाले से है। ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल वाला हुक्म है, इस पर जो 5 हुक्म जो फैसले किए गए हैं इस इजलास में और जो वाहिद फैसला ओपन किया गया है वो इमरान खान के इसी हुक्म पर जो अमल दरामद के हवाले से है, वो भी इसके बाद हम शेयर करेंगे। लेकिन अभी हम 5वां हुक्म जो खान के अहकामात आए हैं, जो 5 अहकामात टोटल जो हैं वो समझ लें कि सामने आ गए हैं, 2 अभी सामने नहीं है, उनमें से ये आखिरी है। 5वां हुक्म सोशल मीडिया के हवाले से है और पूरे मुल्क में पीटीआई के चाहने वाले तक ये पैगाम पहुंचाने की मुहिम शुरू की जा रही है कि जिनको अल्लाह ने माली खुशहाली दी है वो हर हफ्ते अपनी पसंदीदा वीडियो की बूस्टिंग लगाएं और जिनके पास वक़्त है वो इन वीडियोस को शेयर करके फैलाएं सोशल मीडिया पर। यानी हर बंदा अपना अपने हिस्से का काम करे। पाकिस्तान के अंदर जो साहिब सरवत ख़वातीनो हज़रात हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कप्तान का पैगाम ये है कि वो अपने पसंदीदा यूट्यूबर्स, कंटेंट क्रिएटर्स वगैरह से अज़ खुद रब्ता करके उन्हें माली वसाइल भी फराहम करें और उन्हें मशवरा दें कि वो पीटीआई के हवाले से वीलॉग्स, नगमों और दीगर कंटेंट क्रिएशन का अपना सेटअप बढ़ाएं और मज़ीद वर्कर्स हायर करके अपनी प्रोडक्शन में इजाफा करें और साथ साथ अपनी वीडियोस की जो अहम वीडियोस हैं उनमें से उसकी बूस्टिंग भी लगाएं और इसके लिए ये जो हमारे लोग होंगे वो उन्हें वसाइल फराहम करेंगे। नाज़रीन कराम, इमरान खान का ये भी हुक्म है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत से साहिब सरवत लोग और बहुत से ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपनी जॉब, अपने बिजनेस या अपने सोशल सर्कल्स की मजबूरियों की वजह से खुद सामने नहीं आ सकते इसलिए वो खुद वीडियोस की बूस्टिंग ना लगाएं। ये खान ने बड़ा अच्छा हुक्म दिया है कि वो बिल्कुल ना लगाएं, बल्कि जिस वीडियो के बारे में वो समझें कि ये कंटेंट क्रिएटर या वीलॉगर अवाम और पीटीआई कारकुनों को मायूसी, नाउमीदी और खौफ का शिकार करने की हुकूमती प्रोपेगेंडा मुहिम का सबसे मुअस्सर तोड़ और काट पलट कर रहा है, उससे खामोशी के साथ रब्ता करके अपना एक एतमाद का रिश्ता कायम कर लें, एक दोस्ती बना लें और माहाना बुनियादों पर एक मुकर्ररा रकम उसे भिजवाते रहें। कप्तान का कहना है कि आने वाले दिनों में जब ये जो मार्का हक़ व बातिल है अब मज़ीद गर्म होगा तो ये प्रोपेगेंडे के हुकूमती तूफ़ान के मुकाबले के लिए पीटीआई को भी फिर अपने प्रोपेगेंडे के जवाबी तूफ़ान को बढ़ाना होगा और इस काम में पूरी कौम को अपने अपने हिस्से का किरदार अदा करना चाहिए। नाज़रीन कराम, इमरान खान की इन हिदायत की रोशनी में इस्लामाबाद के 3 बड़ों की मुलाकात में जो 5 बड़े फैसले किए गए हैं उनमें एक फैसला जो ओपन हो गया है वो ये है कि हर गांव,
ہر بستی، ہر ٹاؤن اور ہر گلی میں 10 سے 15 نوجوانوں کی ٹولیاں بنائی جائیں اور یہ کام اس طرح کا ملک گیر نیٹ ورک تشکیل دے کر کیا جائے جس طرح دیوبندی، اہل تشیع، بریلوی اور صوفی ازم سے وابستہ علماء کرام، مشائخ اور صوفیہ کرام نے اپنے اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے گروپ یا دستے تشکیل دے رکھے ہیں گلی گلی، محلے محلے میں۔ یہ نیٹ ورک جو ہے وہ خاموشی سے اپنے علاقے میں تبلیغی سرگرمیوں کے انداز میں متحرک ہو جائے، کیونکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومتوں اور وفاقی حکومت کی چیرہ دستیوں کی وجہ سے سندھ اور پنجاب میں روٹین کی سیاسی سرگرمیوں پر پابندی ہے۔ اس نیٹ ورک میں شامل ہر گروپ ہفتے میں 2 دن نکالے اور اپنے اپنے ایریا میں یا کوئی خفیہ میٹنگ رکھے یا خاموشی سے کنویسنگ وزٹ کرے۔ اور ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کی طرف سے ان گروپوں کو اپنی ضلعی، تحصیل اور سٹی تنظیموں کی طرف سے خصوصی کتابچے، پمفلٹ اور عمران خان کا قوم کے نام کھلا خط پرنٹ شدہ بھی فراہم کیا جائے گا۔ اور خان نے صاحب ثروت افراد سے کہا ہے کہ جب یہ خصوصی کتابچے، پمفلٹ اور جو پرنٹ شدہ عمران خان کا کھلا خط ہے وہ ان تک پہنچ جائے تو وہ خود بھی اسے فوٹو کاپی کروا کر زیادہ سے زیادہ تعداد میں تقسیم کروائیں، یا جن کے پاس وسائل ہوں وہ اسے ری پرنٹ کروا لیں اور اسے پھیلائیں زیادہ سے زیادہ۔ یوں یہ تبلیغی گروپ یا ٹولیاں نہ صرف گھروں، دکانوں اور کھیتوں کھلیانوں تک جگہ جگہ وزٹ کر کے زبانی بھی اپنا پیغام پہنچائیں گی، بلکہ پرنٹ شدہ پمفلٹ، کتابچے اور اوپن لیٹر بھی تقسیم کریں گی۔ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پنجاب اور سندھ میں گلی محلے، چکوک، گاؤں اور بستی بستی قائم کیے جا رہے اس نیٹ ورک کے نوجوانوں کو ایک پی ٹی آئی فیملی کی صورت میں آپس میں جوڑا جائے گا، اور جب فائنل کال آئے گی تو ایک طرف اسلام آباد، راولپنڈی میں بڑا مارکا بپا ہوگا تو دوسری طرف اسی دوران گلی گلی، گاؤں گاؤں قائم ہو جانے والا یہ پی ٹی آئی فیملی نیٹ ورک ہزاروں لاکھوں مقامات پر پورے ملک میں ایک اپنی اپنی جگہ جمع ہو کر ایک ملک گیر قسم کا احتجاج کا سلسلہ منظم کرے گا۔ روزانہ بنیادوں پر یہ اکٹھے ہوں گے اور اپنے شہر، اپنے گاؤں میں جہاں جہاں ان کو موقع ملے گا کھڑے ہو کر ایک احتجاج ریکارڈ کریں گے، اس کی ویڈیو بنائیں گے اور سوشل میڈیا پر اپلوڈ کریں گے۔ جب ناظرین جب ہر ضلع میں روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں ہزاروں چھوٹے چھوٹے احتجاج منعقد ہوں گے تو حکومت و اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ آ جائے گی کہ اب پوری قوم بیدار ہو گئی ہے، پھر اس کے پاس ملک میں اقتدار کا فیصلہ آئین و قانون کے تحت کرنے کی طرف جانے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں بچے گا۔ ناظرین، ذرائع کا دعویٰ ہے کہ گلی محلے کی سطح پر یہ مشاورتی گروپ تشکیل دینے کے نیٹ ورک کو پنجاب اور سندھ کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بھی بڑھایا جائے گا دوسرے مرحلے میں، لیکن سب سے پہلی ترجیح پنجاب اور سندھ کو اس لیے دی جائے گی کیونکہ وہاں عوامی بیداری کو منظم کرنے پر زیادہ محنت کی ضرورت ہے اور سختی چونکہ حکومت کی طرف سے بہت ہے، اس لیے وہ روٹین کی سیاسی سرگرمیاں نہیں ہو سکتی جو بلوچستان میں، آزاد کشمیر میں، خیبر پختونخوا میں اور گلگت بلتستان میں آسان ہیں۔ ناظرین کرام، علی امین گنڈا پور کی قیادت میں ایک چھوٹے گروپ نے خود کو پی ٹی آئی کی تحریکی سرگرمیوں سے عملی طور پر الگ کر لیا ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ پنجاب سندھ سے بھی کچھ لوگ، کچھ میر جعفر اس گیم میں ان کے ساتھ جڑ گئے ہیں۔ ویڈیو چونکہ ناظرین بہت لمبی ہو گئی ہے، اس لیے یہ اہم موضوع اور ان میر جعفروں کے ساتھ ان قریب کیا سلوک کیا جانے والا ہے یہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔